बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं, सबका बहुत शुक्रिया। जो मुझे दुआएं नहीं भी देते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि कोई भी इदारा फस्तायत, बदमाशी, कब्जा ग्रुप ना बने। हर अपने अपने महदूद में, हलकों में रहें और वहाँ पाकिस्तान को की मदद करें। ये हमारी जंग है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, इसके अंदर कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, किसी के मैं खिलाफ नहीं हूँ या हम लोग जो बात करें। हमें एक अच्छा मुल्क चाहिए, एक साफ-सुथरा मुल्क चाहिए, एक करप्शन से पाक मुल्क चाहिए, एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ हर ख़ास व आम जो है, उसकी उतनी ही सुनवाई हो जितनी हर एक की। इसलिए मैं ये बार-बार अब रिपीट करूँगा। और एक बहुत खतरनाक कॉन्स्पिरेसी आई है जो कि हमें इधर से बहुत दूर लेके जा रही है। मैं छोटा मुख्तसर व्लॉग करके इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन आप ये याद रखें कि ये क्यों चीज़ मैं जो कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या-क्या आंसर है। इमरान ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि जी आप हफ़्ते को जो है मगरिब से पहले 1 घंटा पहले आप आके सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती का ऐलान करें। ये क्यों उन्होंने इस वक़्त कहा? इसके पीछे मैं आपको एक बहुत खतरनाक खबर देने वाला हूँ। आपने नेशनल असेंबली में देखा है पिछले 3 दिन से कितना ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बल्कि वो शाहिद खाकान अब्बासी जो कि दिखा रहे थे कि जी मैं दूर हो रहा हूँ अपनी पार्टी से, उन्होंने यह वो तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाए यहाँ पर पार्लियामेंट में और जवाब दिया जाए कि आप ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ और बाकी और असलम भूटानी जैसे लोग इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त हमले करने शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट को ने जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं कि आप बताएं कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी कमेटियों में वो बातचीत हुई है जिसकी बेसिस पर ये रूल और ये बिल और ये एक्ट आपने बनाया है सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए, वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बल्कि नूर आलम साहब जो लोटे हैं पीटीआई के, उन्होंने वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने कहा जी आप रजिस्ट्रार साहब हमारे पास आएँ, ज़रा अपने अदाद-ओ-शुमार और आपकी जो पैसे-वैसे आपको मिलते हैं वो हमें बताएँ कि आपका ऑडिट हुआ है, किधर खर्च हुए। बहुत सख्त एक नफ़्सा-नफ़सी बल्कि बदमाशी का एक आलम है पाकिस्तान में। ये कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी बहुत खतरनाक है। कॉन्स्पिरेसी ये है कि जी आखिरी जो सतून है हुकूमत का या इसका स्टेट का, उसको भी किसी तरीके से काबू कर दिया जाए। एक सतून एग्ज़ेक्टिव है, उसको काबू किया हुआ है, डाकू लुटेरे उसके बैठे हैं। दूसरा सतून पार्लियामेंट है, उसको भी काबू किया हुआ है, उसके अंदर भी डाकू लुटेरे बैठे हैं। इन दोनों को ताकत फराहम कर रहा है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप अफ़वाज पाकिस्तान, जिसका सिपहसालार है आसिम मुनीर। वो इन 2 पिलर्स को कर रहा है। तीसरा जो पिलर है अदलिया का, वो इनके हाथ में नहीं आ रहा। और ये अभी जो मैं आपको कॉन्स्पिरेसी बताने वाला हूँ, ये आप ज़रा इसको गौर से सुनें। ये बिल्कुल मैं होशो-हवास मेरे कायम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी है कि जी किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। अब ये वो वाला कब्जा नहीं है जो नवाज ने किया था, ये दूसरा कब्जा है कि इसको किसी किसी तौर पर हम अपने कंट्रोल में लें। हम कौन है? हम एक बंदा है आसिम मुनीर, उसके साथ उसके 4-5 जनरल जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा, और उसके पीछे सारे हमारे ये करप्ट सियासतदान मिले कि जी ये अगर कब्जा हम कर लें इस इदारे पे, तो हमें फिर आईनी और कानूनी जो एक हमने खौल अपने ऊपर ओढ़ना है वो भी हो जाए। इसके जी की प्लानर्स हैं, सर-ए-फ़हरिस्त हैं जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जो हैं, उनके साथ जो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद कर रहे हैं, जिन्होंने की भी है, वो नदीम अंजुम है, डीजी आईएसआई, और फैसल नसीर, जिनको जाके मुबैना तौर पर डीजी अपना चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जाके मिले थे। और तीसरे इनके जो फ़ौज ही के सतून हैं, वो मेजर जनरल वाजिद अज़ीज़। याद रहे कि आईएसआई को अभी इतना ट्रस्ट नहीं करते आसिम मुनीर जितना पहले करते थे। नदीम अंजुम ने उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज़ की इसकी वजह से, तो अब वो एमआई को इस्तेमाल करना शुरू किया। एमआई में वो अपना कोई ख़ास बंदा अपनी तरफ से लेके आए जो पहले 12 डिव कमांडर थे, वाजिद अज़ीज़, जो कि अब डीजी एमआई है। ये तो है जी फ़ौज के जो प्लानर्स हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इसका है आसिम मुनीर। इनको सपोर्ट करें नवाज़ शरीफ, जिन्होंने पैसे दिए हैं, और मैं बताऊँगा पैसे किस लिए दिए हैं। और जो अंदर से
میر جعفر کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہیں فائز عیسیٰ، اور مجھے ان کا نام تو نہیں دیا گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ اعظم تارڑ اس کے اندر بالکل ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے کہ وہ لا منسٹر ہیں، تو وہ اس پورے یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے نا بڑے بڑے، اب لیتا ہوں: ندیم انجم، عاصم منیر، فیصل نصیر، نواز شریف، فائز عیسیٰ اور اعظم تارڑ، یہ جی کانسپریسی ہے۔ اس کے اندر اور بھی شاید لوگ آئے ہوں گے، ملک احمد خان جیسے آدمی کا مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہوگا، وہ چھوٹا تارڑ جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس میں شامل ہوگا، لیکن اصل ماسٹر مائنڈ پلانرز یہ ہیں۔ ان کے عزائم کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ پر ہم کسی طریقے سے قبضہ کر لیں، جتنے وہاں پرو کانسٹیٹیوشن یا پرو ڈیموکریسی یا اصول پسند جو جج ہیں ان کو کورٹ سے نکال دیا جائے، کسی طریقے سے چیف جسٹس عطا بندیال کا یا منہ بند کر دیا جائے یا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور چوتھا ہے کہ فائز عیسیٰ کو جولائی یا ستمبر سے پہلے ان کو فائز کیا جائے، فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس۔ یہ جی ان کے چار ہدف ہیں، چار آبجیکٹو ہیں۔ اچھا جی، پہلا ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے ہمارے فائز عیسیٰ صاحب کو، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی حالت میں کسی بھی طریقے سے آپ نے اعجاز الاحسن کو خرید لینا ہے۔ اس لیے اعجاز الاحسن جو ہے بہت ایک ستون ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے، ان کو آپ کسی طریقے سے بھی خریدے۔ اور نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ان لمیٹڈ پیسہ ہے، ان لمیٹڈ فنڈز ہیں، آپ کسی طریقے سے ان کو خرید لیں، اور جس دن وہ ان کو خرید لیں گے تو پھر جو ہے جناب ہمارے ذرا ٹاسک جو آگے ہے وہ ذرا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر عاصم نے دوسرا پریشر جو دلوا رہے ہیں وہ ندیم انجم اور فیصل نصیر اور واجد عزیز سے دلوا رہے ہیں۔ اب جی اب یہ آ جائے گا جی یہ کہ ہم اس کے ساتھ اور کیا چیزیں کریں، بڑا ایک یہ انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب کو جب اگر یہ کر لیں گے، اپنی طرف لائیں گے، تو یہ جو کورٹ جو تھا اس وقت نظر آ رہا ہے 8-6 اور ایک بیچ میں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر ہیں امین الدین صاحب، وہ اگر اعجاز الاحسن ادھر آ جائیں گے تو پھر امین الدین بھی شاید اس طرف آ جائیں، تو یہ 6-7، تو یہ 8-7 جو ہے یہ فائز عیسیٰ کا جو غدار بینچ ہے اس کی طرف پلہ پڑ جائے گا۔ ایک تو یہ ان کا آبجیکٹو ہے امیڈیٹلی کسی طریقے۔ دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ فائز عیسیٰ صاحب نے قید ہے کہ جی یہ ہماری جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی اجلاس بلایا جائے، اور 2 ہماری اسامیاں خالی ہیں سپریم کورٹ، ان کو پوری کی جائیں۔ نام انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نامنیٹ کرنا چاہتا ہوں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سینیورٹی بیسس پہ۔ فائز عیسیٰ صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک تو خیر نیم پاگل آدمی ہے، لیکن یہ بہت بڑے منافق اور جھوٹے ہیں۔ سینیورٹی کے حساب سے اگر جو سینئر موسٹ جج کو آنا چاہیے وہ بھٹی صاحب کو آنا چاہیے جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، اور اس کے بعد جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں ان کو آنا چاہیے۔ ہلالی کا کہیں سے بنتا، ابھی بنی ہے یہ مہینہ پہلے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس تھی تھوڑے عرصہ پہلے، یہ پرماننٹ ہوئی ہے، نونی ہے بڑی سخت، آپ اس کی جا کے ٹویٹیں دیکھ لیں، اس کی آپ اور دیکھ لیں، بہت سخت نواز شریف کی سپورٹر ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں سینیورٹی پہ لا رہا ہوں، وہ اس عورت کو جو کہ ابھی بنی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اس کا نام نہیں دے رہے۔ اس سے آپ کی ان کی بدماشی، ان کی بغیرتی، میرا خیال ہے ان کی چلاکی اور ان کی منافقت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا چیف جسٹس یہ بھٹی کو کیوں نہیں چاہتے؟ بھٹی صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، ان کی ذرا تھوڑے سے تیور بدلتے رہے، وہ اب بہت پرو ڈیموکریسی ہو گئے ہیں، بہت پرو کانسٹیٹیوشن ہو گئے ہیں، اور رول آف لا کے اوپر کریے۔ اور آپ نے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو دیکھے ہیں، جو صحیح قسم کے فیصلے دیکھے ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا، اور جو انہوں نے 124 کو جو سیڈیشن کا لا اس کو ختم کیا جسٹس شاہد نے، یہ خاص طور پہ بینچز بنائے گئے تھے جسٹس بھٹی صاحب نے، اور بھٹی صاحب نے جو باقی نونی نما جو یہ اپنے پٹواری قسم کے جو ججز تھے، ان کو کسی کو بہاولپور بھیج دیا، کسی کو ملتان بھیج دیا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کہ یار یہ بھٹی آ گیا تو سپریم کورٹ میں تو پھر اور طاقتور ہو جائیں گے، جو پرو ڈیموکریسی ہے وہ ہے۔ اب جناب یہ
ایک جج کا بات کرتا چلو واقع نقوی صاحب کا میں نے کسی سے پوچھا، بہت چوٹی کے وہ لائر بھی ہیں اور سب کو جانتے ہیں، وہ کہتے جی باقر نقوی صاحب جو ہے نا وہ پریشر نہیں لے سکتے، جہاں سے زیادہ دباؤ آئے گا وہ تھیلی کی بینگن کی طرح وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ لیکن عابد ساکی کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، احسن بون کے بھی ہیں۔ عابد ساکی صاحب میرے لیے ایک بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ یہ چپ ہیں بالکل، اور پیپلز پارٹی کے ضرور ہیں، بڑا انہوں نے جنگ لڑی ہے پاکستان میں عدلیہ کی بقا کے لیے، لیکن کہیں نظر نہیں آتے، کہیں ان کا بیان نہیں آتا۔ میں بھی کوشش کروں گا ان کو لانے کے لیے۔ یہ قاضی عابد ساکی صاحب سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گھر پہ۔ اب جناب یہ ہے کہ جی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک یہ جب 8-7 ان کے آ جائے، پھر یہ کہیں کہ جی فل کورٹ بٹھاؤ اور یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومتی عاصم کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرے، الیکشنز کی ڈیٹس کا باقی، اور عمران خان پر تابڑتوڑ حملے کر دیں، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، پارٹی کو بین کرنے کے لیے جو ابھی شروع ہو گیا۔ فائز عیسیٰ کا یہ جو ہے کہ جب وہ ٹیک اوور کرے گا، یا ابھی یا پہلے یا بعد میں بتاتا ہوں پہلے کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک یہ مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک بینچ بنائیں گے جس کے اندر سردار طارق بہت کرپٹ جج ہے، مند و خیل بہت کرپٹ ہے، منصور اور افریدی اچھے جج مانے جاتے ہیں، جورسٹ ہیں، لیکن ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنا سول، اپنا ضمیر کیسے بیچ دیا، اور اطہر من اللہ وہ تو آئی ایس آئی کا ایٹ آؤٹ ہے۔ ان کا ایک یہ بینچ بنائیں گے، اس پر وہ کہیں گے کہ جی سینیورٹی پرنسپل کے بیسس پر ہم نے جو ہے نا ججز کی تعیناتی کری ہے، پہلے غلط ہوئی تھی، ہم نے اس کا اپوز کیا تھا، اور وہ 5 ججز کو واپس بھیج دیں گے سپریم کورٹ سے اپنے ہائی کورٹس میں، جس کے اندر جسٹس منیب، جسٹس مظہر، جسٹس عائشہ، جسٹس رضوی اور جسٹس شاہد، اور ان کی جگہ وہ اپنے ججز لے کے آئیں گے جو کہ اس قسم کے وہ کریں گے کہ ان کی میجورٹی رہے سپریم کورٹ میں، 10-5 کی رائے، 9-6 کی رائے، 11-4 کی رائے، وہ اب ہمیں اس وقت نہیں پتا۔ یہ میں نے ایک لائر سے پوچھا کہ کہتے ہیں نہیں جی کبھی بھی نہیں کر سکے، تو وہ جج بن کے ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ تو جو آج کل ہو رہا ہے، اگر اس کی بیسس پہ انہوں نے کر دیا تو ان کو کون روکے گا؟ آپ لوگ روکیں گے کہ ہاں جی ہم روکیں گے؟ میں نے کہا ابھی تک تو آپ نے کسی کو روکا نہیں جو آپ نے۔ تو یہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ پاسبل ہے اور یہ ان کا ارادہ بھی ہے، تو یہ سپریم کورٹ کو سٹف کر دیں گے اپنے ججز سے، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے فیصلے کروانے ہوں گے، ایمرجنسی لگوانے کے، ایکسٹینشن کیئر ٹیکر کے، کوئی نہ کوئی قانونی اور آئینی جواز یہ نکال لیں گے۔ جو سب سے خطرناک بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہ سینئر جو گروپ جس کا میں نے آپ کو بتایا 4-5 میں، اس میں دبے الفاظ میں کھل کے تو کسی نے کہا کہ قتل دینا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر جسٹس عطا بندیال کے خلاف لاسٹ آپشن بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ اس کی بھی تیاری کریں۔ لاسٹ آپشن آپ سمجھ لیں کیا ہے؟ لاسٹ آپشن نہیں ہے کہ ان کو کھانے پہ بلانا ہے، لاسٹ آپشن یہ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کروانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لاسٹ آپشن ہے۔ وہ آپشن یہ ایکسرسائز کر اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو وہ ان کو لاسٹ آپشن میں ہارٹ اٹیک کر کے فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنا دیں گے، اور پھر ساری وہ کارروائیاں کریں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب میرا نہیں خیال بکیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر میں آ جائیں۔ ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سخت پریشر پہ ہیں سپریم کورٹ، جس طرح تابڑتوڑ حملے نیشنل اسمبلی سے ہو رہے ہیں، فوج کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، ان کی فیملیز کے اوپر آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کب تک اس کو برداشت کر سکیں گے۔ جو یہ بات چیت کی جو بات فلوٹ کی تھی عطا بندیال صاحب نے، میرا خیال ہے یہ پریشر میں ہی آ کے انہوں نے کی تھی۔ تو اس کا گو ہیڈ جی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لاسٹ آپشن استعمال کریں۔ میں آخر میں بات ایک کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے تو ہاتھ جوڑ کے عاصم منیر کو پلیڈ کرتا ہوں کہ عاصم منیر خدا کا خوف کرو۔ مجھے پتہ ہے تمہیں عمران نہیں پسند، تم ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آنا چاہتے ہو، تم اپنی طرف سے سمجھتے ہو کہ شاید وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ پاکستان خانہ جنگی میں چلا جائے گا، خون ریزی میں چلا جائے گا، سول وار میں چلا جائے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے، آپ کے جرنیل بھی نہیں بچیں گے، آپ کی اولاد بھی نہیں بچے گی، آپ کو دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ، یہ جو میموری ہے، اس طرح جو غصہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، مت کرے۔ ہمارے ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے،
ایک نمائندہ حکومت چاہیے کہ وہ آ کے ریفارم کرے. بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ریفارمز کی, ہمارے گورننس کی, ہمارے فوج کے ریفارمز کے, ہمارے آپ کے اپنے ادارے کی ریفارمز کی ضرورت ہے, جوڈیشری کی ریفارمز ہے, بیوروکریسی کی ہے, پولیس کی ہے, الیکشن کے سسٹم کی ہے. بہت میسو ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے, نہ آپ کی ٹیکنوکریٹ حکومت کرتی ہے, اور یہ چور ڈاکو لٹیرے تو سوال ہی نہیں پیدا کر سکتے. یہ تو موجودہ جو سٹیٹس کو, یہ پہلے تو مجھے آپ سے ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے ریکویسٹ, اگر یہ بات آصف صاحب نہیں مانتے, میری ریکویسٹ ہے چند جرنیلوں سے, میں ان کو مخاطب ہو رہا ہوں. ساحر شمشاد صاحب, آپ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف ہیں, آپ کے پاس بہت اتھارٹی ہے, آپ ایکوولنٹ رینک ہے, بلکہ سینئر ہے عاصم سے. شاہد امتیاز جو کہ 10 کور کمانڈر ہیں, جن کے پاس ٹروپس ہیں, مجھے پتا ہے آپ او ٹی ایس کے ہیں اور آپ کو انہوں نے لگایا. سعید صاحب سی جی ایس آپریشنل کمانڈ آرمی کا آپ کے پاس ہے, مجھے پتا ہے بہت بریلینٹ ہے, انہوں نے آپ کو لگایا, آپ ان کے دوست ہیں. باقی میں کچھ کور کمانڈرز کے نام لینا چاہتا ہوں. حسن اظہریات پشاور والے, سلمان لاہور والے, آصف غفور بلوچستان والے, اختر نواز ملتان والے, عاصم ملک اے جی. حالانکہ آپ کے والد صاحب کے اور اعجاز امجد کے بڑے تعلق ہیں. عاصم, آپ سورڈ آف آنر ہیں, آپ نے آپ کے والد نے اس فوج میں جرنیلی پہ ریٹائر ہوئے, آپ جرنیلی پہ پہنچے ہیں, آپ کو بھی اس ملک کا کچھ دکھ ہونا چاہیے. ثاقب ملک صاحب کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, ملتان والے, اور جو شہباز ہیں جو ہمارے اسٹریٹجک آرمڈ فورسز کے. میں ان جرنیلوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں نے جن جرنیلوں کو ریکویسٹ نہیں کی ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس کے اندر بابر ہیں 5 کور والے, اور عامر گجران والے, جو میرے خیال میں بک چکے ہیں عامر کے عاصم کے ساتھ. یہ جو میں باقی آپ کے جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر خاص طور پہ 10 کور سی جی ایس ساحر شمشاد, باقی کور کمانڈرز اے جی عاصم, آپ پلیز آپ بیٹھیں, آپ مشورہ کریں, آپ عاصم کو یہاں سے گھر بھیجیں, ورنہ وہ اس ملک کو تباہ اور برباد کر دے گا. میں باقی فوج کے سینئر کمانڈر سے بھی پلی کرتا ہوں, میں فوج کے باقی لیفٹنٹ جنرل, باقی جو میجر جنرلز ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, اس میں آپ اور آپ کی اولاد بسے گی, میری اور میری اولاد, میں بھی پاکستان واپس آؤں گا, میری اولاد بھی پاکستان واپس آئے گی. ہم نے باہر نہیں مرنا, ہم نے وہیں مرنا ہے, ہم نے وہیں دفن ہونا ہے. یہ جو لوگ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ کا جو آرمی چیف ہے, جو لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں, جو سارے اداروں کو کر رہے ہیں, جو ایک الیکشنز کو نہیں ہونے دے رہے, یہ ملک کے لیے بہت برا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اور آپ تھوڑا اس ملک کو بچانے کی جو آپ چیز کر سکتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں. دیکھیں جی, میں تو پھر بھی اپیل کرتا ہوں پاکستان میں کچھ شاید جو پی ڈی ایم میں سیاستدان ہوں گے, کرپٹ نہیں ہوں گے, آنےسٹ ہوں گے, پولیس کے افسر جو بیوروکریسی میں, سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ پاکستان کا سوچیں. ابھی اپنے جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نواز, زرداری, شہباز, ڈاکو لٹیرے, یہ نہیں چھوڑنے لگے, انہوں نے تو لوٹنا ہے. یہ آپ بھی جائیں گے, آپ کے سارے خاندان جائیں گے, اور ساری زندگی آپ لوگوں کو لوگ گالیاں دیں گے. میں فوج کے ریٹائرڈ 4 اور 3 سٹار سے اپیل کرتا ہوں, اب آپ کا وقت آ گیا کہ آپ باہر نکلیں اور اوپنلی آپ جو ہے عاصم کو کہیں کہ وہ یہ نہ کرے جو وہ یہ کر رہا ہے, یا آپ فوج کے اندر آپ لوگوں کو کہیں کہ ہمیں جس راستے پہ ہمیں افواج پاکستان لے کے جا رہی ہے, عاصم کے ساتھ اس کے ہیڈ پہ, وہ اسی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں ہمارا ایسٹ پاکستان 1971 میں تھا, اور ملک ٹوٹ جائے گا. میں سارے لائر, سب ججز, سب سے اپیل کرتا ہوں, اور آخر میں پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا آپ کو اب باہر نکلنے کا. اور جو عمران تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف 1 گھنٹہ پہلے جمعرات ہفتے کو نکلیں, یہ نہیں چھوڑنے لگے, یہ پاکستان کو بیچ دیں گے. عاصم منیر, نواز شریف, آصف زرداری اور قاضی فائز عیسیٰ, یہ ذرا پکچر کریں اپنے دماغ میں. آپ کا صدر ہے آصف زرداری, آپ کا وزیر اعظم ہے نواز شریف, آپ کا چیف جسٹس ہے فائز عیسیٰ, اور آپ کا آرمی چیف ہے عاصم منیر. یہ ذرا دماغ میں کہ تصور دیکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.